यूनाइटेड स्टेट्स का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है? इसकी जो बेस है वो है इलेक्टोरल कॉलेज। इंश्योर किया जाता है कि पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत हो। राइट। तो वहाँ ये नहीं होता कि रायबंड में बैठ के मियाँ साहब ने नॉमिनेट कर दिया कि ये पीएम का कैंडिडेट होगा, ना ही बिलावल हाउस के अंदर जरदारी साहब ने नॉमिनेट कर दिया कि इस दफा शेरवानी जो है गिलानी साहब वो आप पहनेंगे। आने वाले इलेक्शंस यूएस के अंदर आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अब तो बाइडेन है नहीं वहाँ पे? आज के पोल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों 49% के ऊपर वो हैं। अच्छा, कैदी नंबर 804 हैं। इन जनाब की रिहाई के हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है? ट्रम्प के साथ भी इनका एक डिफरेंट रिलेशन था, तो क्या ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको रिहाई के हवाले से पेशरफ्त करने के लिए? वॉशिंगटन से कॉल आती है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद में चेंज आ जाती है। बिल्कुल। और अब वो आ रहा है जो सिर्फ कॉल नहीं करेगा, वो साथ में कुछ आपको डू मोर वाली डिमांड भी करेंगे। ट्रम्प अगर आ गया तो पाक यूएस के जो रिलेशंस हैं वो किस हद तक इवॉल्व हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं? आज के आपके ताल्लुकात हैं इससे बेहतरी होगी, बुरा नहीं होगा कि ट्रम्प पावर में आता है। जैसे ही अमेरिका के अंदर इलेक्शन कंक्लूड होता है, पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी चेंज आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट सैयद यासिर शाह। द WTI टॉक्स के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने मदु किया है सर उज़ैर खान साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस के हवाले से। ये इलेक्शंस का प्रोसेस क्या है, इस इलेक्शंस के हवाले से आगे जो इम्पैक्ट्स आने वाले हैं जो कि दुनिया के ऊपर होंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम सर उज़ैर खान साहब के साथ। सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि एक बेसिक ओवरव्यू के तौर पे बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है? अच्छा, जो यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है, फिर काफ़ी लंबा भी है। तो उस हवाले से अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी जो बेस है वो है इलेक्टोरल कॉलेज। नहीं, हम जब पीछे जाके हिस्ट्री को देखते हैं, ट्रेस बैक करते हैं जी, तो जब ये अपना आइन लिख रहे थे 1787 के अंदर जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी, तो तब डिबेट रहती थी कि किस तरह का इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। राइट। तब दो ग्रुप से, एक थे फेडरलिस्ट और एक कहलाए एंटी फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट को लीड किया था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। राइट। तो उनकी सोच ये थी, एक तो वो फाउंडिंग फादर्स थे, वेल्दी एलीट ऑफ अमेरिका कहलाते थे। अच्छा। तो उनकी सोच ये थी कि अगर हम वोट के लिए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन रखते हैं सदर का, तो उससे होगा ये, क्योंकि उस वक्त का जो अमेरिका था, मेजॉरिटी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उसने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था द प्रेसिडेंट ऑफिस शैल नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ इग्नोरेंट माइंड्स। अच्छा। अगर हम ओपन डायरेक्ट वोट के लिए जाते हैं तो उससे होगा ये कि आम आदमी को बना दिया जाएगा जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। जिस तरह एरिस्टोटल भी कहता था कि डेमोक्रेसी का मसला ही यही है कि उसके अंदर जो है 2 donkeys आर ग्रेटर देन 1 एरिस्टोटल। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन उनके 2 वोट होंगे। इसीलिए इकबाल ने भी इसके ऊपर लिखा था कि वो निज़ाम तर्ज हुकूमत है जिसमें वो अपना गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ठीक है, तो ये बेसिकली तनकीद है। तो वो हैमिल्टन वगैरह भी यही चाहते थे कि हम कोई ऐसा सिस्टम तश्कील दें जिसके तहत जो पढ़ा लिखा प्रेसिडेंट चुना जाए। अब वो चाहते थे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर जेफरसोनियन जो थे, एंटी फेडरलिस्ट जो थे, उनका साउथ वाली साइड पे एग्रीरियन वोट ज़्यादा था, तो वो चाहते थे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होना चाहिए ताकि आम आदमी बन सके, वो बन सके। तो फिर उन्हें एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो है जो चीज़ सामने आई वो था इलेक्टोरल कॉलेज। क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है फिर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेंसस है। राइट। तो वो आज तक जो है वो चलता आ रहा है। मैं उसको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। 2 बड़ी जमातें अमेरिका में, इसलिए उसको 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। सबसे बड़ी जो खसूसियत है अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें यह है कि इंश्योर किया जाता है कि पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत हो। राइट। तो वहाँ ये नहीं होता कि रायबंड में बैठ के मियाँ साहब ने नॉमिनेट कर दिया कि ये पीएम का कैंडिडेट होगा, ना ही बिलावल हाउस के अंदर जरदारी साहब ने नॉमिनेट कर दिया कि इस दफा शेरवानी जो है गिलानी साहब वो आप पहनेंगे। ऐसा नहीं होता। अचकन जो है हाँ, वो ऐसा बिल्कुल जो है वो अचकन हो या कुछ भी हो, वहाँ डेमोक्रेटिक वे में आती है। बिल्कुल। तो आपकी जो दोनों पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन हो या फिर आपकी डेमोक्रेट्स हो, उनका कोई भी उम्मीदवार अगर बनना चाहता है सो एवरीवन थ्रोज देयर हैट। लेट्स से 11 हैं 12 हैं,
تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو وہاں پہ پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے جو پارٹیز کی جو نامنیز ہیں نامنی فار دی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری جو پارٹیز ہیں, اب جو دو بڑی جماعتیں ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ, اس میں لیٹ سے 11 ریپبلکن کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ہمیں نامینیٹ کرے صدر کے لیے. تو وہ ایک پروسیس سے گزریں گے. 50 اسٹیٹس ہیں تو ہر اسٹیٹس کے اندر جو ہے پرائمریز ہوتی ہیں. اب یہ پرائمریز کیا ہیں کہ یعنی کہ جتنے بھی اس اسٹیٹ کے اندر ریپبلکن کے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ سارے کے سارے آگے انڈورس کریں گے ایک کینڈیڈیٹ کو. تو پھر عوام ان کی جو ہے یعنی کہ ریپبلکن ووٹر بتائے گا کہ ہم کسے چاہتے ہیں, نہ کہ ریپبلکن ہیڈ آف دا پارٹی یا ریپبلکن جنرل سیکرٹری. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ بلاول ہاؤس میں کچھ ہو رہا ہوگا, نہ رائے بنڈ میں, بلکہ آل اوور دا کنٹری یہ ہوتا ہے اور ریپبلکن ووٹر ول ڈیسائیڈ. پہلا سٹیپ ہے یہ. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کاکس. اب کاکس جو ہے اس کے اندر جو پارٹی کے آفس بیئرز ہوتے ہیں, جو پارٹی کی پوزیشنز پہ لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی پھر اس کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرتے ہیں. وہ بھی انڈورس کرتے ہیں. لیٹ سے ٹرمپ نامینیٹ ہو گیا, عوام نے کیا, جو ریپبلکن عام آدمی ہے اس نے کیا, پھر اس کو جو ہے کاکس کے ذریعے انڈورس کیا جاتا ہے. پھر یہ اپنی کیمپینز کی طرف جاتے ہیں. پھر ایک چیز کہلاتی ہے US الیکشن میں رننگ میٹ. تو نامینیٹ جو ہوتا ہے امیدوار صدارتی اس کا الیکشن کا, وہ عوام اور پارٹی کے مین لوگ جو ہیں ان کا رول ہوتا ہے اس میں, لیکن وہ اپنا رننگ میٹ خود چنتا ہے جو اس کا بعد میں وائس پریزیڈنٹ بنے گا. وہاں وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں ہوتا. تو یہ جوڑا جیتتا ہے, آپ یوں سمجھ لیں. اگر ٹرمپ جیتے گا تو وہ پھر آٹومیٹیکلی اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا. تو ایک پھر انوگریشن ہوتی ہے جس کے اوپر وہ آ کے اپنا اس کو اناؤنس کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز کہلاتی ہے کنونشن. پرائمری میں نے بتا دی, عام ریپبلکن ووٹر اس کو سلیکٹ کرے گا. کاکس میں آفس بیئررز اس کو انڈورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ کاکس کے اندر وہ اپنا ڈیسیژن بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نہیں جایا جاتا, جس کے تحت ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے تاریخ میں کہ آفس بیئررز کچھ اور سوچ رہے ہوں اور ریپبلکن عام ووٹر کچھ اور سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب دونوں طرف سے پرائمری سے ہوتے ہوئے کاکس سے ہوتے ہوئے کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے. پھر ان کی کنونشن ہوتی رہتی ہیں, اس کے اندر یہ عوام سے ملتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, سمجھ لیں ان کے جلسے ہوتے رہے. آپ یہ سمجھ لیں. اب دونوں طرف سے یہ آ گئے. پھر ہوتا ہے الیکشن ڈے. اب الیکشن ڈے از انٹرسٹنگ. الیکشن ڈے جو ہمیشہ ہوتا ہے ٹیوزڈے کو الیکشن ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ایک کیچ ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ فرسٹ ٹیوزڈے آفٹر فرسٹ منڈے آف نومبر اس دن الیکشن ہوگا. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, کہہ دیں جی پہلے ٹیوزڈے نومبر کی کوئی الیکشن ہوگا. ایسا نہیں ہے, اس سے پہلے منڈے کا آنا ضروری ہے. اگر جو آپ کا ٹیوزڈے ہے وہ آئی 1 نومبر کو رہا ہے تو اس دن الیکشن نہیں ہوگا. پھر الیکشن جا کے ہوگا نیکسٹ ویک کے اندر, تاکہ پہلا منڈے آ جائے. یہ انہوں نے سسٹم اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہوا ہے تاکہ ایکول 4 ایئرز کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے اس کے ڈیز پورے کے پورے ہوں اور پورا کا پورا ایک سائیکل چلتا ہے. اسی لیے میکنزم بنایا گیا, کیونکہ انہوں نے بڑا میٹیکولسلی اس سسٹم کو ڈیزائن کیا. اور یہی دیکھیں خوبصورتی ہے ان کی کہ آج تک وہاں پہ الیکشن بھی ڈیلے نہیں ہوا. ورلڈ وار 1 میں ہوا, اس میں آپ کا جو تھا اپنا ولسن صاحب, اس نے الیکشن لڑا تھا اور اس نے کہا تھا, اس کا سلوگن یہی تھا, آئی ہیو کیپٹ دی کنٹری آؤٹ آف وار. پھر ورلڈ وار 2 میں FDR نے الیکشن لڑا. پھر ہم نے کرونا میں دیکھا, اس کا تو وہ کرونا کی کیجویلٹی بھی کہا جاتا ہے ٹرمپ کو. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب نومبر کے اندر پھر ہر اسٹیٹ کے اندر ووٹ ڈالے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں پھر الیکٹورل کالج کا کمبینیشن. امریکہ میں آپ کو الیکشن جیتنے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ اتنے کروڑ ووٹ چاہیے. آپ نے سنا ہوگا ایک میجک نمبر ہے 270 کا, کیونکہ امریکہ کے اندر جتنی کی جتنی 50 اسٹیٹس ہیں ان سب میں الیکشن ہوتا ہے. اور وہاں پہ کانسٹیٹوئنسی بیس نہیں ہے کہ پنجاب کی اتنی ہے, بلوچستان کی اتنی. آپ سمجھ لیں پورا امریکہ ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, اور اس کے اندر پھر ہر اسٹیٹ کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے. تو پورا کا پورا کیلیفورنیا جس کے 54 الیکٹرز ہیں, اس سارے کے اندر ٹرمپ اور بائیڈن کے لیے لیٹ سے ووٹ کیا جائے گا. اب لیٹ سے کملا کے لیے اور ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا جائے گا. اب یہ الیکٹورل کالج جو ہے اس کے ٹوٹل ہے 538 نمبرز. اس نمبر کو سمجھنا ہے آپ نے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی ریاستوں کو نمائندگی ملی ہوئی ہے کانگریس کے اندر, اتنی نمائندگی جو ہے الیکٹورل کالج میں
दी जाए इन रियासतों को। यानी कि आप ये देखें कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हम ये देखते हैं कि आपकी जो रियासतें हैं उनको उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली नंबर मिले हुए हैं। कैलिफोर्निया का 52 है और सेनेट के अंदर इक्वलिटी के हवाले से सबको 2-2 मिले हुए हैं, इसीलिए 100 सेनेटर हैं और 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, इसलिए टोटल बन जाता है 535। अब जो नंबर है टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के वो 538। ये 3 कहाँ से आते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये उनके कैपिटल के हैं, डीसी के 3 लोग हैं। डीसी को कांग्रेस में तो नुमाइंदगी नहीं मिली हुई, तो उसका क्या मतलब है कि जो डीसी में रहने वाले लोग हैं उनका इलेक्शन प्रोसेस में कोई किरदार ना हो, इसीलिए उनको भी एक नंबर जो है वो दिया हुआ है। तो कैलिफोर्निया के अंदर जब फिर एक और रूल है विनर टेक्स ऑल। कैलिफोर्निया के अंदर शाम को जब डब्बे खुलेंगे तो पूरे के पूरे कैलिफोर्निया के डब्बे खुलेंगे और कलेक्टिव वोट होगा। लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर 20 लोग थे, तो उसमें से देखा जाएगा कि 20 में से 18, 15, 16 किसको वोट पड़े। अच्छा। और फिर डिसाइड कर दिया जाएगा कि पूरा का पूरा कैलिफोर्निया कौन जीता है। राइट। और उसके आगे फिर बाइडन हो या ट्रम्प हो उतने कैलिफोर्निया के नंबर मार्क कर दिए जाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो है कैलिफोर्निया को फिर जो परसेंटेज मिली हुई है वो वही है जितनी उनकी कांग्रेस के अंदर है। राइट। 52 + 2 54 उनकी बनती है। ऐसे ही टेक्सास है, 40 उनकी नुमाइंदगी है कांग्रेस में। तो ऐसे ही जब आप टेक्सास में इलेक्शन जीतेंगे तो आपको 40 का नंबर मिलेगा। फिर ऐसे ही आप न्यूयॉर्क में जीतते हैं तो आपको 28 का नंबर मिलता है। अब जब ये सारे नंबर कैलकुलेट करते हैं 54, 40, 28 तो ये कुल मिला के बनता है 535 और 3 आगे डीसी के। इस तरह ये बन जाता है टोटल 538। तो अब 538 जो है इलेक्टर्स आपके आ जाते हैं। फिर दिसंबर के अंदर दोबारा एक वोट का राउंड होता है। अब ये जो नवंबर के अंदर इलेक्शन हुआ है हर स्टेट के अंदर तो अवाम ने वोट डाला, लेकिन दिसंबर के मिड के अंदर फिर वो जो 538 इलेक्टर्स हैं जो कि हर स्टेट से आए हैं, ठीक है, तो उसको मैं मजीद समझा देता हूं। अगर कैलिफोर्निया के अंदर ट्रंप जीता है तो ट्रंप अपने 54 लोग नॉमिनेट कर देगा। अच्छा। वो लिस्ट भेज देगा कि अगर मैं कैलिफोर्निया जीता तो ये 54 मेरे होंगे जी, जो मुझे कल को रिप्रेजेंट करेंगे दिसंबर में। टेक्सास में 40 की वो भी भेज देगा, वो भी भेज देगा। तो 538 लोग पहुंचे होंगे मिड दिसंबर के अंदर। अब वो दोनों आधे रिपब्लिकन होंगे लेट्स से, आधे डेमोक्रेट्स होंगे। जिसने जो स्टेट जीती उतना वो आगे पहुंचता है। फिर एक और रूल है विनर टेक्स ऑल। कैलिफोर्निया में अगर आप 1 वोट से जीते हैं या लाख वोट से जीते हैं 54 पूरा आपको मिलना है। राइट। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टेक्सास के अंदर जीते हैं 1000 से जीते हैं 1 से जीते हैं 40 पूरा आपको मिलना है। सर आपने बड़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ये भी साथ में बता दीजिएगा इसको एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की आपने बात की, इसके क्या शॉर्ट कमिंग्स और क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं या होते हैं अमेरिका के अंदर? क्या ये इलेक्शन प्रोसेस को कोई हैम्पर करता है या इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो जो आगे आने वाले जो हमारे उनके जो सदर होते हैं उस प्रोसेस से गुजर के उनके लिए क्या चीज़ें हो जाती हैं, कोई मुश्किल हो जाती है इसकी वजह से या कोई आसानी हो जाती है? इस पर थोड़ा एक टेक स्टूडेंट्स के लिए सर। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर जो डिबेट है वो इस तरीके से है कि इलेक्टोरल कॉलेज, पहली बात तो है कि ये हम देखते हैं कि लाया क्यों गया था। मैंने बताया था कि कंसेंसस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वोटर्स उनके हवाले से, ठीक है। अब हम जब इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि अमेरिका का जो आइन है उसको समझें। अमेरिका की खूबसूरती है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। राइट, बिल्कुल। तो अगर नवंबर के अंदर अवाम ने कोई ऐसा कैंडिडेट चुन लिया है कि जो कि अहल नहीं है उस चीज़ के लिए, ऑल्दो अवाम ने चुना, तो फिर भी एक क्लॉज रखी गई है कि इलेक्टोरल कॉलेज के टाइम पे जब मिड में वो सारे इलेक्टर्स आके बैठेंगे तो वो स्विच कर सकते हैं। वो अवाम के जो एक गलत फैसले है उसको चेक एंड बैलेंस के जरिए दोबारा रूल आउट कर सकते हैं। अच्छा। कभी ऐसे हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन आईनी तौर पे वो बाउंड नहीं है। अगर 54 लोग कैलिफोर्निया से ट्रंप के हवाले से जीत के आए हैं तो ऑल 54 कैन टर्न इनटू फेथलेस इलेक्टर्स। वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, उनको फिर कहा जाता है फेथलेस इलेक्टर्स। सो 538 में से हमने हमेशा देखा है कि कोई मैंडेट चोरी नहीं करता, 2-3 होते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, बट ओवरऑल ये खूबसूरती है कि 2 स्टेप इलेक्शन है।
ڈائریکٹ بھی ہے کیونکہ عوام نے ووٹ دیا, پھر انڈائریکٹ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ ایونچولی ڈبے وہ کھلتے ہیں جو کہ الیکٹرز والے ہیں. تو عوام جو ہے وہ ووٹ جتنے بھی دے چکی ہے, جتنے کروڑ, ایونچولی ٹرمپ کے ساتھ 538 کا فگر آتا ہے کہ 270 الیکٹرز 272 الیکٹرز, یا اس طریقے سے پھر ٹرمپ سامنے آتا ہے, اسی لیے اس کو انڈائریکٹ الیکشن بھی کہتے ہیں. دوسرا الیکٹورل کالج کے حوالے سے جو ڈرا بیک ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا فیئر آف مینڈیٹ تھیفٹ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی دن وہ سارے کے سارے گھوم گئے تو عوام کا جو مینڈیٹ دیا ہوا تھا وہ اس کے خلاف چلے گئے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان میں اگر الیکٹورل کالج ہوتا تو کوئی وہ سندھ والے جو ہمارے بہت بڑے اپنے سیاستدان ہیں وہ ادھر ادھر نہ پھرتے, وہ صرف اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتے اور ان 538 کو بتا دیتے کہ آپ نے ووٹ کہاں پہ جو ہے وہ دینا ہے. تو اس حوالے سے الیکٹورل کالج مضبوطی ضرور ہے, لیکن پھر اس کے اوپر لوپ ہولز بھی ہیں, اس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے. اور پھر الیکٹورل کالج کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنوری کے اندر جو ہے وہ صدر جو ہے وہ پھر اس کی اناگریشن ہوتی ہے. اور ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ امریکن الیکشن پروسیس کی, جو کہ پاکستانی آڈینس کو سننی چاہیے, وہ یہ ہے کہ الیکشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے, ووٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں, تو جو جیتنے والا ہے اس سے پہلے ہارنے والا سپیچ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کنسیشن سپیچ. وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنا فیتھ شو کرے الیکشن پروسیس میں. ہلری کلنٹن کی بہت خوبصورت سپیچ تھی جو اس نے ویٹ آئیز کے ساتھ کی تھی, اور اس میں یہی تھا جو اس نے کہا تھا, دا پین از اسٹرانگ اینڈ اٹ ول لاسٹ فار لانگ ٹائم. ساتھ ہی پھر اس نے کہا کہ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اپنے اوپوننٹ کو اور میرا فیتھ ہے الیکشن پروسیس کے اندر, اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنی سروسز آفر کرتی ہوں اگر میرا کہیں پہ کردار ہو تو. اب ایک طرف وہ ٹرمپ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ایونچولی پارٹی نے اس کو فورس کر کے اس کو کروائی تھی. یہی وہ وجہ ہے کہ آج تک ان کے الیکشن پروسیس کے اوپر چھوٹی موٹی انگلیاں تو ہر جگہ اٹھتی ہیں, زیادہ کوشچن ریز نہیں کیے گئے. ادھر ہماری طرف دیکھیں, ابھی الیکشن نہیں ہوتا اناؤنس, ابھی ریزلٹ نہیں آتے تو سارے دھاندلی سپیچ اپنی پہلے کر لیتے ہیں, نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے فیتھ نہیں ہے اس پروسیس کے اندر. ان کی خوبصورتی دیکھیں, کنسیشن سپیچ, وکٹری سپیچ انہوں نے بنایا اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس میں ڈیبیٹ جو ہوتی ہیں پریزیڈنشل ڈیبیٹ, وہ دیکھ لیجیے. وہ پھر آپ دیکھیں جو اپنے بالکل بات کی پریزیڈنشل ڈیبیٹس کی, اب آپ دیکھیں کہ اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر, ٹھیک ہے, نومبر سے پہلے وہ اپنی ایک پریزیڈنشل ڈیبیٹ جو ہے دونوں کینڈیڈیٹ سامنے آ کے عوام کے سامنے ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب یہ سب سے اچھی چیز ہے, کیوں؟ اس سے پتہ لگتا ہے عوام کو کہ ہمارا اگر ہم اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں تو یہ ایران کی پالیسی کیا لے کے آئے گا, یہ مڈل ایسٹ کی پالیسی کیا لے کے آئے گا, انوائرمنٹ پہ کیا لے کے آئے گا. تو اس کی سوچ, اس کا بولنا, اس کا آگے کا ویژن سامنے آ جاتا ہے. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی یہ تو پریس کانفرنس نہیں کر سکتے, تو پھر ووٹر کس بیس پہ دے؟ پھر ووٹر اسی لیے بریانی پہ دے گا, ان چیز کے اوپر دے گا کیونکہ مینیفیسٹوز ہی نہیں ہے, ان کو خود نہیں پتا. آپ اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ سپیچ کے اندر پراپر وہ بتاتے ہیں میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. اور پاکستان میں سارے کے سارے آپ کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ نہیں آ کے بتاتے کہ ہم نے کیا کیا, ہم کیوں اچھے ہیں, بلکہ وہ یہ بتائیں گے وہ کیسے برا ہے. بالکل, یہ اس چیز کے اوپر کیمپین ہوتی ہے, نکتہ چینی کے اوپر ہمارا بالکل یہ مبنی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے کہ آنے والے الیکشنز یو ایس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کینڈیڈیٹ زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ اب تو بائیڈن ہے نہیں وہاں پہ. اچھا, وہاں پہ جو ہے نا اسٹرانگ کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو اس وقت اگر میں دیکھوں تو جو وہاں پہ ایک اور چیز اسی کے تحت بتا دوں, ایک ہوتی ہیں بلو سٹیٹس, ایک ہوتی ہیں ریڈ سٹیٹس, تیسری ہوتی ہیں پرپل, وہ ہوتی ہیں سوئنگ سٹیٹس. سو اس وقت جو 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں, یہ ریڈ بلو یہ کیا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ریپبلکن کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے, جہاں سے ریپبلکن ہر سال جیتتی ہے, جس طرح نون لیگ جو ہے اکثر جی ٹی روڈ سے جیتتی تھی, تو ایک ٹائم پہ ان کی وہ شیر والی سٹیٹ کہلاتی تھی. وہ تو خان صاحب نے پھر جو شیر کی حالت کی یہاں پہ کی, تو وہاں پہ جو ریپبلکن اسٹرانگ ہولڈ ہوگا وہ ریڈ سٹیٹس کہلاتی ہیں. ایسے ہی وہ سٹیٹس جو ہر دفعہ ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتی ہیں وہ بلو سٹیٹ کہلاتی ہیں. انٹرسٹنگ چیز وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ پلے کرتی ہیں وہ پرپل سٹیٹ یعنی کہ سوئنگ سٹیٹ, جو ہر دفعہ کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں. اس دفعہ وہ 7 ہیں, اور 7 کا مشتمل جو نمبر ہے الیکٹرز کا وہ 93 ہے, جن پہ پینسلوینیا کے 19 ہیں. اب یہ انہی میں ایک سٹیٹ ہے جو مشیگن ہے,
جس میں عرب ووٹر بہت زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غازہ کے بعد اسی مشیگن کے اندر بائیڈن جیت کے آیا تھا, لیکن غازہ کے بعد اب عرب امریکن ووٹر وہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ جو ہوا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آگے چیز آتی ہے. اگر تو یہ وار نہ ہوئی ہوتی تو پھر تو مسلم ووٹر سارا کا سارا جاتا کملا کے پاس. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ آپ کو آ کے مسلمز کے اوپر بین کر دیتا ہے, کہتا ہے میں نکال دوں گا یہ سارا کچھ. انفارچونیٹلی, اور اس نے انٹرسٹنگ بتا دیا الیکشن کو کہ ایک طرف کملا وغیرہ بائیڈن وغیرہ کی کنٹینیوس پالیسی ہے جن کے ہوتے ہوئے غازہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسری طرف پھر ٹرمپ ہے جس کی ہسٹری رہی ہے کہ یہ بیان کرتا ہے. تو جو عرب ووٹر ہے, مسلم ووٹر ہے, وہ ڈیوائیڈڈ ہے. آج کے پولز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں 49% کے اوپر وہ ہیں. لیکن جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں ان کے جیتنے کے زیادہ چانس ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخ میں پہلی دفعہ 2024 جو ہے وہ واحد سال ہے الیکشن کا جس میں 64 کنٹریز کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایئر آف الیکشن کہا جاتا ہے اسے. 49% جو گلوبل پاپولیشن یعنی کہ آدھی دنیا ووٹ کی طرف جا رہی ہے. مودی آ چکے ہیں, انڈیا لارجسٹ جو ڈیموکریسی ہے ووٹرز ہیں وہ ہو چکا ہے. تو ان ساروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ہی جو جرمنی وغیرہ کے الیکشن ہوئے چاہے اسٹیٹ تھے یہ سارے اوور آل تو پاپولسٹ لیڈر زیادہ جیتے ہیں. پاکستان میں تو صحیح خیر نہیں ہوا پاپولسٹ لیڈر کا. تو پاکستان کا الیکشن آپ فارم 47 نکال کے دیکھیں تو پاپولسٹ لیڈر نے وہ حال کیا ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جب ریلے چلتے ہیں تو کھمبے بھی جیتتے ہیں, اس دفعہ کھمبے بھی جیتے ہیں. تو یہ پاپولسٹ لیڈر کی سکسس نہیں ہے تو کیا ہے, ریئل ریزلٹ دے دیں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو میرا جو لگتا ہے جو ٹلٹ جو ہے میرا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دو طرف ٹرمپ کا ایک تو پاپولسٹ, پوری دنیا پاپولسٹ, وہ غلط ہے, صحیح ایک الگ چیز ہے. دوسری چیز ایک اور چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ ٹرمپ واحد پریزیڈنٹ ہے اس سینچری کا امریکہ کا جس نے امریکہ کو وار سے نکالا ہے یا وار سے دور رکھا ہے. وہ اپنی سپیچ پہ بھی یہ کہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی نے امریکہ پہ اٹیک نہیں کیا, الٹا میں نے وارز ختم کیے. آپ دیکھ لیں اوباما کے ٹائم کے اوپر کریمیا ہوا, بائیڈن کے ٹائم پہ تو ضلالت ہوئی, افغانستان دیکھ لیں, اور یہ پھر آپ کا یہ رشیا یوکرین. تو اگر ان چیزوں کو بھی دیکھیں پھر وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے اس کا سولوشن کرنا ہے. سو کچھ جو ووٹرز ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں وہ وارز ان چیزوں سے تنگ ہیں, ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے, تو وہ بھی ٹرمپ کی طرف سوئچ کریں گے. تیسری سب سے بڑی بات انڈورسمنٹس, آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں امریکہ میں. پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا نا بلینئرز کس کو فنڈ کرتے ہیں, امریکن ڈیموکریسی کو ڈالر ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے. اتنی لمبی کیمپین اور شروع کے اندر آپ کو لڑنے کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ فائنانس جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں, کتنے لوگ آپ کو فنڈ کریں گے, پھر ہی آپ الیکشن کیمپین میں آ سکتے ہیں, پھر ہی پرائمری کی طرف جا سکتے ہیں. پہلے یہ تھا, وہ تو خود بھی بلینر ہے لیکن اس کے پاس فنڈنگ بھی کافی زیادہ ہے. اب انٹرسٹنگ چیز ہے سوشل میڈیا, اس میں دیکھیں جو انڈورسمنٹ اس کو آ رہی ہیں مسک کی باقی اوور آل جس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر آ رہا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ بہت زیادہ الیکشن کو سوئچ کریں گی کیونکہ الیکشن نیک ٹو نیک چل رہا ہے. اور سر عوام کے سینٹیمنٹس کی بھی بات کرنے اگر تو آپ کو یاد ہو کہ جیسے یہ غازہ کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہوئے تھے, کولمبیا یونیورسٹی کی پروٹیسٹ, یہ تاریخ میں دوسری دفعہ ہوئے ہیں. ایسے ہی پہلے ہوئے تھے ویتنام وار کے, ایسے ہی دس واز دی سیکنڈ پروٹیسٹ جو کولمبیا یونیورسٹی میں. تو یہ ایک تاثر یہ دیتا ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ خائف ہو چکی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے. آپ نے بڑی خوبصورت اگزامپل دی ہسٹری سے کہ جب نکسن کے ہوتے ہوئے جب پینٹاگون پیپر سامنے آئے تھے تو عوام اس کے خلاف ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوا تھا واٹر گیٹ اسکینڈل کی طرف, اس کو لگ گیا تھا میں ہار جاؤں گا. تو عوام جو ہے نا یہ ہر جگہ بھولی ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر انگلی وہ کھڑی کرتی ہے. حالانکہ نکسن سے پہلے ویتنام چل رہا تھا, لیکن جب وہ ایکسپوز ہوا تو اس کا جو برنٹ بیئر کیا وہ نکسن نے کیا. تو کرنٹلی چاہے ٹرمپ بھی پرو اسرائیلی ہوگا لیکن کرنٹلی عوام یہی کہہ رہی ہے جو کر رہا ہے بائیڈن کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ کملا ملی ہوئی تھی. تو وارز کے حوالے سے ٹرمپ کی پرو پیلسٹینین پالیسی جو بھی ہوگی اپنا اسرائیلی ہوگی, حالانکہ اسی نے جیروسلم کے اندر ایمبیسیز شفٹ کی, لیکن عوام اس کو یاد نہیں رکھتی. تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ وہ عوام جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو کوشچن کرے گی. اور کولمبیا یونیورسٹی پھر دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ نیریٹو سیٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر, یہ بیٹھے ہیں کی بورڈ وارئرز. تو جو یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے اس وقت تو آپ کو لگتا ہے بس کیمپ اکھاڑ کے پھینک دو, لیکن یہ بولنے والے لوگ ہیں, یہ نیریٹو سیٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور امریکہ ریممبر اٹس اے لینڈ آف امیگرینٹس,
تو امیگرینٹ وہاں جتنا بھی ہے یونیورسٹیز میں یا جہاں بھی ہو وہ سیٹ کرے گا وہاں کا موڈ. اسی لیے میرا تھوڑا سا ٹلٹ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف. اچھا سر, رشیا کے اندر پیوٹن آ چکا ہے. اوور آل سینیریو اگر جو دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا اپروول ریٹ تھوڑا زیادہ ہے, اب کیا پتا وہ ان کیس اگر آ بھی جاتا ہے تو اس پہ بھی بتائیے کہ کیا ایک سینیریو مختلف چینج ہو سکتا ہے, کہ کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے پیوٹن کے ساتھ. آپ نے غالباً انٹرویو بھی سنا ہوگا, وہ جو 2-3 گھنٹے ایک لمبا تھا پیوٹن کا, جس میں اس نے جو ہے نا ایک ٹرمپ کے ساتھ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک جو ہے نا ایک پورا سینیریو بھی دکھایا تھا. مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن کافی لمبا انٹرویو تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر کے اوپر کیا کوئی چینج آ سکتا ہے, کوئی ایسی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں رشیا یوکرین وار کے حوالے سے یا مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ کے حوالے سے؟ تھوڑا اس پہ سر پلیز تھوڑا روشنی ڈالیے. اچھا, امریکن پریزیڈنسی کو گلوبل پریزیڈنسی کہا جاتا ہے. جب سے انہوں نے امریکن اسپینش وار کے بعد دنیا کا رخ کیا تو وہ نہ صرف پولیس مین آف دا ورلڈ بنے بلکہ گلوبل پریزیڈنسی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے جیسے ہی امریکہ کے اندر الیکشن کنکلوڈ ہوتا ہے پوری دنیا کی فارن پالیسی چینج آتی ہے. اچھا, پوری دنیا کی فارن پالیسی. آپ چھوٹی سی ایک ایگزامپل لے لیں, امریکہ تو گلوبل ہے نا, بنگلہ دیش کے اندر چینج آئی ہے تو ان کی جو سب سے اسٹرانگ جو نیبر ہے اس کے ساتھ پالیسی میں کتنا شفٹ آ گیا رائٹ یہ یونس کے آنے سے. اچھا سر, معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر الیکشن ہوتی ہے تو ساری دنیا کے اندر؟ ہاں, ساری دنیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے وہ چینج آتا ہے, نظر آتا ہے. امریکہ کا ایک چودھری کا تاثر ہے. بالکل ایسے ہی, وہ پولیس مین آف دا ورلڈ ہے اور گلوبل پریزیڈنسی ہے. آپ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ جن جن کنٹریز کے اندر, مطلب آپ اپنی پاکستان کی ایگزامپل لے لیں تو ہم بھی واچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. اچھا, اگر آتا ہے کرنٹ سینیریو میں اس کا ہمارا جو پاکستان میں خان جیل میں ہے ان چیزوں پر کیا امپیکٹ پڑے گا, تو کافی چیزیں ابھی سے ریلیٹ کرنے آپ لگ گئے. اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر ٹرمپ آ جاتا ہے, ٹرمپ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو الیکشن ڈے بتائے گا. لاسٹ ڈیز پہ بھی اگر ای میلز کھل جائیں, کچھ ایسا ہو جائے تو الیکشن سوئچ کر جاتا ہے. میں آج کے فگرز اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگلی یہ کہہ رہا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ آ جائے, لیکن یہ وہ حرف آخر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹرمپ کی ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں. ٹرمپ جو ہے اس کو اینٹی گلوبلسٹ پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے. امریکہ فرسٹ کے نام پہ اس نے الیکشن پہلا لڑا تھا. بالکل, اس کو ووٹ بھی پڑا. بالکل ٹھیک. اس نے آتے ہی پیرس ایکارڈ سے پیچھے ہٹ گیا, یہ یو این کی فنڈنگ بند کرنے کی بات کی. ٹھیک ہے, ایسے ہی نیفٹا جو ہے اس کے ساتھ جو اس نے کیا, نیٹو کی فنڈنگ بند کرنے کی بات کی. ایک طرف یہ والا ٹرمپ ہے جو گلوبل ایجنسیز کو پے کرنے کی بات نہیں کرتا اور وہ کہتا کہ یہ نیٹو کا بوجھ ہم کیوں اٹھا رہے. دوسری طرف وہی ٹرمپ جس کے تعلقات کہے جاتے ہیں پیوٹن کے ساتھ اچھے ہیں کیونکہ دونوں کی پرسنالٹی سوٹ کرتی. پھر یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے وارز ختم کی تھی. تو کہا پھر یہی جاتا ہے کہ اگر یہ سیٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس سوال, دیکھیں ابھی تو ڈیڈ لاک میں چل رہے ہیں, تو بہت بڑا چینج آئے گا ماسکو کے اندر کیونکہ واشنگٹن جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا چینج دیکھے گا. پھر دوسرا, ٹرمپ ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ نہیں ہے. اچھا, وہ اتنا سوچتا نہیں اور یہ اس کی دوسری ٹرم ہے تو یہ لیگیسی کی طرف جائے گا. ہر امریکن پریزیڈنٹ اپنی دوسری ٹرم میں لیگیسی کی طرف جاتا ہے, اس کو پھر اگلے الیکشن کی فکر نہیں ہوتی. اوباما کو دیکھیں اپنے سیکنڈ الیکشن میں وہ کیوبا پہنچ گیا, اس نے JCPOA کروا دی. تو اسی طریقے سے ٹرمپ اگر آتا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ سٹارٹ ہی فنڈنگ بند کرنے سے کرے, اور اگر آپ یوکرین کی فنڈنگ بند کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں چینج آئیں گی, کیونکہ فگر یہ بتاتے ہیں کہ یوکرین کو سروائیو کرنے کے لیے $5 بلین منتھلی جو ہے وہ چاہیے, اور میجر فنڈ وہاں سے آتا ہے. ایک تو وہاں چینج آئے گا. دوسرا, کلائمیٹ کے اوپر پہلے بھی اس نے پیرس ایکارڈ سے بیک آؤٹ کیا کیونکہ وہ اس کو مت سمجھتا ہے. یہ آئے ہیں تو یہ جان کیری کو واپس لے کے آئے تھے بائیڈن, کیونکہ اس نے پہلے وہ نیگوشیٹ کروایا تھا. تیسرا, گلوبلائزیشن کے حوالے سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو پیٹرنائز کرتا رہا ان بڑی بڑی ایجنسیز کو, اتنی بڑی بڑی جو وارز ہیں اس میں ساری جو ایڈ ڈپلومیسی, ڈالر ڈپلومیسی کرتا رہا ہے, ان سے ٹرمپ بیک آؤٹ کر جاتا ہے. سو اس حوالے سے یہ جہاں جہاں وارز ہیں میجرلی ان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا, خواہ وہ آپ کی اسرائیل والا ایشو ہے, خواہ وہ آپ کا وہ ایشو ہے. اور دوسرا ایک اور چیز, اوور کانفیڈنٹ پریزیڈنٹ ہے جو اپنے کرزمے کو سمجھتا ہے, تو اس نے اکیلے خالی تو نہیں بیٹھنا. ابھی اس کا کوئی پلان نہیں ہے دونوں کے اوپر, واضح کچھ بھی نہیں آیا ہوا, بٹ میک شور یہ کر لیجئے گا کہ اس کی ٹینڈنسی ہے یہ کچھ نہ کچھ پل آؤٹ کرتا ہے, اور وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں سنتا.
اور پھر اب جب آئے گا نئے وگر کے ساتھ, ابھی اس کو آلریڈی ایک کانفیڈنس ہے کہ بائیڈن میری وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا, تو ایسا پریزیڈنٹ آئے گا تو پھر وہ ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ بریک تھروز جو ہے وہ کرے گا. جی سر, ایک جو ہے وہ سوال بنتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ بھی یہ سوال جاتا ہے, ذرا یہ کامنٹ کریں کہ پہلے تو یہ بیسک کہ ٹرمپ اگر آ گیا تو پاک یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں وہ کس حد تک ایوالو ہو سکتے ہیں, چینج ہو سکتے ہیں. دوسرا ایک مین چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو قیدی نمبر 804 ہیں, ان جناب کی رہائی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیوٹن کے ساتھ قیدی نمبر 804 کی انڈرسٹینڈنگ اور ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کا ایک ڈفرینٹ ریلیشن تھا, تو کیا یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں اس کو رہائی کے حوالے سے پیش رفت کرنے کے لیے؟ دیکھیں 2 سوال ہیں, جی پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں, پاک یو ایس ریلیشن پہ کیا اثر پڑے گا, بالکل, پھر قیدی نمبر 804 جو میرا فیوریٹ نہیں ہے, سننے والوں کا فیوریٹ, وہ آپ کے تاثر کے ساتھ, آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ وہ ایک تاثر ضروری ہے نا. دیکھیں نا وہ آج ہر ہاؤس ہولڈ میں ڈسکشن اس کی, بالکل, اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے الیکشن کی ہمیں فکر نہیں ہے, جی پاک یو ایس تعلقات جو ہے آپ بات کریں, اکیڈیمک سرکل بات کریں, اس کی فکر نہیں ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اگر آتا ہے تو وہ جیل سے باہر آ گیا کہ نہیں ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے پاک یو ایس ریلیشن, دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی کرنٹ سینیریو کے اندر جب سے بائیڈن پاور میں آیا وہ آپ سے انگیج نہیں کر رہا. یہاں گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے, خان کو پسند نہیں کرتا ہے, لیٹ سے جی کہہ دیتے ہیں. خان کے ٹائم کے اوپر آپ نے حالانکہ معید یوسف کو ٹھیک ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا تھا, جس کی بہت گرپ ہے اور بہت اس کی انفلوئنس ہے اپنے حساب سے, اور اس کی بہت زیادہ اس کے کنیکشنز ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو وہ بھی ایک کال تک نہیں کروا سکا تھا, اور جس کے اوپر پھر میمز ہی بنتی تھی کہ خان نے تو ایزی لوڈ بھی کروا دیا ہے, پھر بھی کوئی مس کال بھی نہیں آ رہی. وہ یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ انگیج نہیں کر رہے تھے, اور یہ دیکھیں کہ یو ایس وڈرال بھی اور تھا پھر بھی انہوں نے انگیج نہیں کیا. اس کے اوپر ایک دفعہ سلیم صافی نے بھی یہ سوال پوچھا کہ آپ اتنا عرصہ یو ایس میں رہے, آپ کو دلایا اس لیے گیا تھا کہ ریلیشنز اچھے ہوں گے, آپ تو یو ایس آئی پی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی, اس نے کہا ہاں میں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, میں نے وہاں پوچھا بھی ہے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے یہ ٹوٹل وائٹ ہاؤس کا ڈیسیژن, یعنی کہ بائیڈن صاحب کا پرسنل ڈیسیژن. ہم کہہ رہے ہیں انگیج کریں لیکن پرسنل ڈیسیژن. اس کے پیچھے اصل میں ایک تھی ہسٹری, اگر تو یہی کملا رہتی ہے, یہ آتے ہیں, تو پھر ایسے ہی اسٹرین رہیں گے ریلیشن. وائی؟ کیونکہ بائیڈن بہت پرانا کانگریس مین سینیٹر ہے. اب اس کی ہسٹری دیکھیں تو اس کے ہوتے ہوئے جب آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل ہم لائے تھے, یہ افغان جہاد والے, یہ 9/11 کے بعد جب ہمارا وہ افغان وار چیزیں چل رہی تھیں, تو اس ٹائم کے اوپر اس کیری لوگر بل جو ہے اس کو ڈرافٹ کرنے والا بائیڈن تھا. وہاں پہ اس کو یہی لگتا تھا کہ پاکستان اب ایک طرف ایڈ دے رہے ہیں, پاکستان ڈبل رول پلے کر رہا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پاور میں آتا ہے وائس پریزیڈنٹ 2011 میں, اسامہ نکل آتا ہے ایبٹاباد میں, ٹھیک ہے. پھر جب وہ پریزیڈنٹ بن کے آتا ہے تو آپ پہلے تو الیکشن کیمپین میں کہا گیا کہ ہماری جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یہ کوشش کر رہی تھی بائیڈن ہار جائے, ٹرمپ دوبارہ آ جائے, کیونکہ تعلقات اچھے چل رہے تھے. تو بائیڈن کو اس چیز کی بھی انڈرسٹینڈنگ تھی. چوتھا, جیسے ہی وہ پاور میں آیا کابل فال ہو گئے, اور پھر وہ چائے کی پیالی بھی چل رہی تھی. سو ایک طرف آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ امریکہ کو جو گندا کروایا ہم نے کروایا. یہیں پہ بائیڈن کا آپ نے کریئر ختم کر دیا, کیونکہ بائیڈن کے اوپر کوشچن مارکس آ گئے تھے کہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ بڈھے اس کی ایج نہیں فٹ کرتی, سوٹ کرتی, ایک اگریسو پریزیڈنٹ ہونا چاہیے, اور اس نے جو افغانستان میں ضلالت کروائی ہے ڈیو ٹو ہز ایج, وہ ایسا اس کے اوپر چھاپ لگی ہے, پھر وہ اس چیز سے نہیں نکل سکا. اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا وہ تھا. یہ وہ وجہ تھی کہ بائیڈن انگیج نہیں کرتا تھا, اور اس کے اوپر پھر اثر کملا کا بھی ہے, اس نے بھی آگے ایسے ہی لے کے چلنا تھا. ٹرمپ کی طرف آتے ہیں. ٹرمپ آیا, اس نے آتے ہی جب دوحہ کے اندر ٹاکس کروانی تھی تو ٹرمپ نے عمران خان کو لیٹر لکھا تھا ملنے کے حوالے سے, اور یہی کہ ہماری ہیلپ کی جائے, اور دوحہ میں پھر جا کے ہم نے وہ طالبان کو ٹیبل پہ لانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹرمپ اس کو پل آؤٹ کرنا چاہتا تھا چیز کو, اور ایونچولی پھر دوحہ ڈیل کروائی جس میں شاہ محمود قریشی, پومپیو, زلمے خلیلزاد, یہ سارے موجود تھے. اور خان کے ٹائم کے اوپر آپ کو پتا ہے بہت اچھا ریلیشن رہا. ایون خان جب واپس آیا تو اس نے یہ بات کی تھی کہ مجھے جو خوشی ہے اتنا سکسیسفل ہوئی رہا ہے کہ یہ 92 والے ورلڈ کپ سے بھی زیادہ بڑی خوشی ہے, کیونکہ اس کو دیکھیں, پھر باڈی لینگویج دیکھیں, ٹرمپ اور وہ خان وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے. سو ان ٹائم کے اوپر آپ کا ریلیشن بہت اچھا رہا. اب دوبارہ وہ اگر پاور میں آتا ہے تو پھر اس نے کشمیر کے اوپر میڈیٹ کرنے کی بات کی, بالکل,
تو وہ بریک تھرو بھی چاہتا تھا ایون کشمیر کے اوپر بھی, چاہے مودی کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات تھے. سو کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرتا رہا ہے. تو اس حوالے سے ایٹ لیسٹ جو آج کے آپ کے تعلقات ہیں اس سے بہتری ہوگی. برا نہیں ہوگا کہ ٹرمپ پاور میں آتا ہے تو. اور اگر کملا آتی ہے کنٹینیوٹی رہے گی. اس میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے بائیڈن کی سائیکی ڈیولپ ہوئی تھی اگینسٹ پاکستان, اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ کملا کے حوالے سے وہ رہے گی. اب آتے ہیں قیدی نمبر 804. بالکل کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا پاور میں. تو وہ جو ہے نا قیدی نمبر, وہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے گا, ادھر یہ اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے جو جوڑا جا رہا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں جب ٹرمپ کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے, جب اس نے پنچ یوں کیا تھا, اس کے ساتھ بھی کافی پی ٹی آئی نے ریلیٹ کیا. بالکل کہ دیکھیں یہ خان کو فالو کر رہا ہے. خان کو وزیر آباد میں گولی لگی تو اس نے یہ کیا, تو اب جو ہے یہ اس کو فالو کر رہا ہے. دیکھیں وہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے اسپر آف دا مومنٹ میں آپ وہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جو ریلیٹ کرتے ہیں ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں کہ ٹرمپ کے ذہن میں خان گھسا ہوا تھا, بٹ دے لائک ایچ ادر. ہم نے اس کو دیکھا ہے تینوں اتھارٹیرین وے سے سوچتے ہیں. پیوٹن کو دیکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, پھر ان کی جو باڈی لینگویج رہی ہے ٹرمپ کے ساتھ وہ بھی ہم نے دی خان صاحب کی. ٹھیک ہے, اگلی بات پھر وہی جو میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ وہ ٹریڈیشنل نہیں ہے. بالکل وہ آ کے کچھ نہ کچھ کرتا ہے ٹو اسٹے ریمین ان دا نیوز. تو وہ آئے گا. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں, عمران خان کو وہ پرسنلی جانتا ہے. بالکل اس کے وزٹ کے بعد جو دوحہ ڈیل کے حوالے سے ہوا ساری کی ساری چیزیں, تو اس وجہ سے پھر اس کے اوپر ریسنٹلی اپنے جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں جن کی بہت بڑی گرپ ہے فارن پالیسی کے اوپر, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جیسے ہی واشنگٹن سے کال آتی ہے یہاں پہ آٹومیٹکلی اسلام آباد میں چینج آ جاتی ہے. اور اب وہ آ رہا ہے جو صرف کال نہیں کرے گا, وہ ساتھ میں کچھ آپ کو ڈو مور سے ڈو مور والی ڈیمانڈ بھی کریں, مٹھائیاں بھجوائیں. ہاں تو یہ اگر پرسنالٹی کو اسیس کریں تو اس حوالے سے پھر پرسنل کنیکشن کو اسیس کریں. اور یار دیکھیں اب تو 62 مزید جو لیجسلیٹرز ہیں ان کی طرف سے پھر ایک لیٹر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اٹ از این امپورٹنٹ ٹاپک. ویدانت پٹیل جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آ کے ایڈریس کرتا ہے تو ہر دوسری پریس کانفرنس میں کچھ نہ کچھ پاکستان کا پچ ہوتا ہے وہاں پہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی اسپوکس پرسن ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس کانفرنس میں پاکستان ڈسکس ہوتا ہے, چاہے وہ جیل ہو رہا ہو, چاہے اسیسنیشن اٹیمپٹ ہو رہی ہو, چاہے الیکشن ہو رہا ہو, تو پھر آپ دیکھیں جب پریزیڈنٹ خود پاور میں آتا ہے کس طریقے سے. لاسٹ بات, افغانستان کو امریکہ نے پراپر ابنڈن نہیں کیا, اور یہ وہی افغانستان ہے جس سے وڈرا کی بات ٹرمپ نے کی تھی. تو بلیم سارا اس پہ بھی گرتا ہے. تو وہ کہے گا کہ جو میں خالی چھوڑ کے گیا تھا وہ اس کے اوپر بھی دوبارہ کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کرے گا. اینڈ وی آل نو دا روڈ ٹو کابل پاسز تھرو اسلام آباد. سو ان حوالوں کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چینج آ سکتا ہے. اور یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ جیل سے باہر آ جائے گا یا جیل میں اس کو دوسری ورزش والی مشین دلوا دے گا ٹرمپ, بٹ دیر ول بی اے چینج, نو ڈاؤٹ. اچھا سر, اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے چونکہ ٹائم کا تقاضا بھی ہے, تو ہم نے بات کی تھی الیکٹرل کالج کی, ہم نے تھوڑی سی روشنی آپ نے اس پہ ڈالی تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر آپ اس پہ کامنٹ کریں, اپنا جو ہے وہ اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ اس کی شارٹ کمنگس کیا ہیں, کیونکہ ایگزامس قریب آ رہے ہیں بچوں کے لیے پوائنٹرس کی شکل میں تھوڑی شارٹ کمنگس اس کے بتا دیجیے, اور آپ نے جو سوئنگ اسٹیٹس کی بات کی اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے پلیز. اچھا, سب سے پہلے تو شارٹ کمنگس پہ آ جاتے ہیں یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن کی. اس میں سب سے بڑی جو اس کو کہا جاتا ہے کہ انہیرنٹلی ان ڈیموکریٹک ہے. انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, ایک الیکشن ہے جو ڈیموکریسی لے کے آتا ہے, اس کو انہیرنٹلی ان ڈیموکریٹک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ وداؤٹ وننگ اے پاپولر ووٹ وہ الیکشن جیت سکتا ہے. اب یہ پاپولر ووٹ کیا ہے کہ اگر پورے کے پورے امریکہ کے ووٹ گنے جائیں, وہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کیلیفورنیا کون جیتا, مشیگن کون جیتا, جب اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرا کینڈیڈیٹ زیادہ جیتا ہو. اس کو مزید میں بتا دیتا ہوں. لیٹ سے میں کیلیفورنیا کے اندر جیتا ہوں 100 کی لیڈ سے, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے اگلی جگہ کے اوپر مشیگن کے اندر آپ جیت رہے ہیں 2 کی لیڈ سے. ایسے میں جہاں جہاں جیتتا گیا ہوں 100 کی لیڈ سے, آپ جہاں جہاں جیتتے گئے 2 کی لیڈ سے, لیکن زیادہ اسٹیٹس آپ نے جیتی ہیں. کل کو جب ہم کنکلوڈ کریں گے اسٹیٹس کے اکارڈنگلی, فارمولے کے اکارڈنگلی آپ صدر بن جائیں گے. لیکن پورے امریکہ میں ہر امریکن نے ووٹ کس کو زیادہ دیا؟ امریکنز ووٹڈ فار وچ کینڈیڈیٹ آن دیٹ ڈے. جب ہم اس کو گنیں گے وہ کہلائے گا پاپولر ووٹ. تو آپ بغیر پاپولر ووٹ جیتے بھی
लेस नंबर ऑफ वोट्स के साथ ज़्यादा स्टेट्स जीतते हुए भी इलेक्शन जीत सकते हैं। एल गोर के टाइम के ऊपर, बुश के टाइम के ऊपर भी ऐसे हुआ था। अक्सर अमेरिका में ये होता है कि ज़्यादा अमेरिकन वोट किसी और को कर रहे होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर स्टेट जीतनी होती है, हर स्टेट में परफॉर्म करना होता है, पूरा अमेरिका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, एक चीज़ होगी। दूसरा, इसकी शॉर्ट कमिंग ये है कि कहा यह जाता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें इलेक्टर्स का रोल है, तो वो मैंडेट थेफ्ट की तरफ जा सकते हैं, जिनको हम फेथलेस इलेक्टर्स कहते हैं। तीसरी चीज़ ये कहा जाता है कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, ठीक है। तो जो, क्योंकि डॉलर डेमोक्रेसी कहा जाता है, इतना बड़ा सालों का प्रोसेस है, महीनों का प्रोसेस है, तो जो आपको फाइनेंस करते हैं फिर बाद में वो आपसे काम भी लेते हैं। यहीं पे फिर वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी आता है। जी हाँ। जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो वेपन्स बनाते हैं लेट से, या कुछ और करते हैं, अब मस्क पैसे लगा ही फिर रहा है, तो कल को उन्होंने काम भी तो लेना है। तो अगर इतना महंगा इलेक्शन नहीं होगा तो इस तरह की चीज़ें फिर कंसेशन कैंडिडेट्स को नहीं करनी पड़ेगी। और इसी तरह के फाइनेंसर ने पुश किया था निक्सन को भी वाटरगेट स्कैंडल की तरफ। तो ये तो है उसके कुछ जो है चंद वो। फिर मोनोपोली ऑफ बिग स्टेट्स भी है। फिर इसी तरीके से जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन स्विच करते हैं। जिस तरह पंजाब की, पाकिस्तान में भी स्विंग स्टेट है, आपको पता है, साउथ पंजाब। बिल्कुल। जो पावर में आता है साउथ पंजाब के सारे उस तरफ वोट ट्विस्ट कर जाते हैं। मैंने इसके ऊपर 2018 में एक कॉलम भी लिखा था, साउथ पंजाब अ केस ऑफ स्विंग स्टेट, क्योंकि जिधर उधर स्विंग स्टेट्स के जरिए आप वाशिंगटन पहुंचते हैं, इधर आप ये साउथ पंजाब के जरिए इस्लामाबाद पहुंचते हैं। तो ये स्विंग स्टेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, बट उसका कुछ कर नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि वो हर इलेक्शन के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन पॉपुलर वोट के हवाले से ये कहा जाता है, कई दफ़ा अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए, ईच वोट काउंट्स अमेंडमेंट वो की जा सकती है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर कि फ़ायदा क्या है, अच्छी चीज़ें क्या हैं। पहली बात, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। ये तो हर पाकिस्तानी इलेक्शन को भी सीखना चाहिए उस चीज़ से कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं वो वाज़ेह कर देती हैं लोगों के सामने कि कैंडिडेट्स की पॉलिसीज़ क्या होंगी। खूबसूरती वो है। फिर जिस तरह वो प्राइमरी है, कंसेंसस कॉकस है, जिसके जरिए इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर होती है, ये उसकी खूबसूरती है। देखिए, ऑल ओवर द अमेरिका पार्टी मेंबर डिसाइड करते हैं क्या होगा, तो डेमोक्रेसी और ग्रोथ वहीं से मिलना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को भी इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि वाकई कॉकस और प्राइमरीज हो, ना कि राइवंड और ये क्लिफ्टन का बिलावल हाउस वाली चीजें हो। फिर एक और चीज जो है, चेक्स एंड बैलेंसेस। खूबसूरती देखें कि वहां पे अवाम वोट दे रही है, उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है। ऐसे ही अगर प्राइमरी में वोटर्स किसी बेकार आदमी को ले आते हैं तो चेक एंड बैलेंस मौजूद है कॉकस के जरिए कि पार्टी के ऑफिस बेयरर्स उसको एंडोर्स ना करें। फिर वही चेक एंड बैलेंस मेन इलेक्शन में भी हमें नजर आता है। तो इस तरह की ये खूबसूरती होती है एक सिस्टम की। और लास्ट बात, क्योंकि हर स्टेट के इलेक्टर्स हमने जीतने होते हैं तो वहां पे हर स्टेट को नुमाइंदगी मिलती है, इसलिए हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक स्टेट को पकड़ के नहीं बैठ जाते, चाहे वो कैलिफोर्निया की तरह जितना बड़े वोट्स भी जो है वो रखती हो। तो अमेरिकन जो इलेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे पूरी दुनिया में चेंजेस आएगी। और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को उस इलेक्शन की जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी का जो एक्साइल हील जो है वो आपकी ये वीक फ्लॉड जो है इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सर उज़ैर खान साहब और उनके तासुरात कैदी नंबर 804 के हवाले से। आपका होस्ट इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।